अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3 में आपको खुश आमदीद। इमरान खान की आज की अदालत जेल में जो गुफ्तगू है वो इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करेंगे। जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं उस हवाले से अपडेट्स आपको बताएंगे, और पीटीआई की तैयारियां, और पीटीआई से ज़्यादा पाकिस्तान को बंद करने के लिए जो हुकूमत की तैयारियां हैं उसके ऊपर भी बाद में चल के बात करेंगे। सबसे पहले उमर साहब, कल का जो बुशरा बीबी का वीडियो बयान ज़्यादा डिस्कशन में आ रहा है। उस सारी उनकी गुफ्तगू को छोड़ के सिर्फ एक हिस्सा जो उनका सऊदी अरब के हवाले से था, वो बेसिकली एक मौका मिल गया हुकूमत को और उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। आज लाहौर में एक तकरीब हुई, 5 लोगों ने वहाँ पे खिताब किया और पाँचों के पाँचों ने उसमें सिर्फ बुशरा बीबी की उस बयान के ऊपर तनकीद की। इमरान खान और सऊदी अरब के दरमियान जो उनके ताल्लुकात को ख़राब करने का एक मौका उनको मिला वो पूरा किया, लेकिन इमरान खान ने सारी गुफ्तगू का जो काउंटर था वो आज अपनी मीडिया से जो उन्होंने गुफ्तगू की, रिपोर्टर से बात की, उसके अंदर वो दे दिया है। तो क्विकली आपकी इजाज़त से मैं उसमें गुफ्तगू का वो सारा खुलासा शामिल करते हैं कि इमरान खान से क्या सवाल हुए, उन्होंने क्या उसके ऊपर जवाब दिया। बैरिस्टर गौहर भी आज मिले हैं उनसे और उनकी भी गुफ्तगू हुई है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने अब आगाज़ की जो रिपोर्टर से गुफ्तगू, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, बैरिस्टर गौर की मुलाकात हुई है आज? जी जी क्योंकि मुझे मैंने वो वीडियोस देखी थी कि बैरिस्टर गौर को मिलने नहीं दिया और वो गाड़ी में बैठ रहे थे कहीं अडयाला जेल में। अडयाला जेल में। अच्छा, वो इतलात ये थी कि मुलाकात उनकी होगी है, क्योंकि वकील बतौर वकील जो है वो उनको वो वहाँ और वकील भी जाते हैं, अली मोहम्मद खान भी जाते हैं। अच्छा, आगाज़ उन्होंने इससे किया कि जी मुल्क में कानून की हुक्मरानी, आइन की पासदारी और इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं, जिसकी वजह से पूरी कौम का बाहर निकल कर कुर्बानी देना नागुज़ीर हो चुका है। और इमरान खान ने कहा है कि कौम को फैसला करना होगा कि बहादुर शाह जफ़र की तरह मौत तक ग़ुलामी का तोग पहनना है या टीपू सुल्तान की तरह मरते दम तक आज़ादी का सहरा पहनना है। फिर उनसे सवाल हुआ कि कल रात बुशरा बीबी का जो वीडियो बयान आया है उसके बाद ये सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का जो मामला है इसके ऊपर आपका मौक़िफ़ क्या है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को मैंने ख़ुद ये कहा था कि आप मेरा पैगाम दें, और उन्होंने एहतजाज के हवाले से पैगाम दिया है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इमरान खान ने आज वाज़े किया है। अगेन जब भी उनसे ये सवाल होता है बुशरा बीबी के हवाले से, हलीमा खान के हवाले से, इमरान खान एक ही गुफ्तगू बार बार ये करते हैं कि उनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। और हम आपको बता भी चुके हैं कि जब उनको ये ऑप्शन दिए गए मुख्तलिफ पार्टी जब बन रही थी मौके पर कि चेयरमैन बना दिया जाए उनको, उनकी जगह या वो लीड करें, तो उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत नहीं हो सकता है कि बुशरा बीबी या हलीमा खान, यानी मोरूसी सियासत के वो खिलाफ है, लिहाजा वो उन्होंने उस इम्कान को ही रद्द कर दिया उस वक्त भी। आज भी उन्होंने ये कहा कि वो सियासत में नहीं आई है, उनकी जो गुफ्तगू थी वो सिर्फ उनका पैगाम था जो पहुँचाया गया है। सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरब से मेरे मिसाली ताल्लुकात हैं। जब वज़ीराबाद में मुझ पर कातलाना हमला हुआ था तो मुझे सबसे पहली कॉल सफारत खाने के ज़रिए वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की आई। और हमारे दौर में, इमरान खान ने ये कहा कि हमारे दौर में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का तारीखी दौरा किया। और फिर फर्दर उन्होंने ये कहा कि हमारी हुकूमत के ख़ात्मे से 2 हफ़्ते पहले OIC वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई थी, जो सऊदी अरब के बगैर मुमकिन ही नहीं थी, और सऊदी अरब हर मुश्किल मरहले में हमारे साथ खड़ा रहा है। बहुत वाज़ेह उन्होंने ये कहा, सऊदी अरब की तारीफ़ भी की और बताया कि किस तरह उनके ताल्लुकात अच्छे थे या बेहतर थे। क्योंकि जो इमरान खान, जो बुशरा बीबी ने भी स्पेसिफिकली जिस वाक़े का जिक्र किया है कि जब वो नंगे पाँव मदीना गए तो MBS ने कहा कि ये किसको उठा लाए हो, ये 2018 की बात है। उसके बाद 2019 गुजरा, मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए, जिस गर्मजोशी को उन्होंने इजहार किया, अगर उनको कोई खदशा होता और उनको ये लगता कि जी इमरान खान के हवाले से, जैसे अभी भी ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सऊदी अरब के दिल में इमरान खान के लिए नफ़रत पैदा की जाए, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका के अंदर यहाँ से एक पूरा बयानी एक्सपोर्ट हुआ कि इमरान खान अमेरिका मुखालिफ हैं, ये तालिबान खान हैं, ये यहूदी मुखालिफ हैं, और ये इसी वजह से फिर वहाँ से उनके दिल में नफ़रत डाली, फिर बाद में रिजीम चेंज हुआ। अब भी ये कोशिशें हो रही हैं और उसको मौका दिया गया। जो कल बुशरा बीबी का बयान था वो एक गैर ज़रूरी प्रैक्टिस थी, उसके अंदर सिर्फ पैगाम की हद तक होता तो ठीक था। उन्होंने हवाला देने की कोशिश की, उसके अंदर ऐसी गुफ्तगू हुई जिसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कहीं पे भी, उस अगर बयान को भी देखें, लेकिन स्टिल ये है कि वो गैर ज़रूरी बयान था, उनको नहीं देना चाहिए था। अच्छा, इमरान खान ने आज क्लियर कर दिया। हमारे आज कुछ दोस्त जो हमारे वीडियोस देखने वाले हैं और कोई दीगर दोस्त सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने बड़ा एतराज़ किया, जी आप वीडियो में कोई और बात करते हैं, ट्विटर के ऊपर आपने
بشرا بی بی کے حوالے سے جو بات کی، آپ کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ وہ آپ بشرا بی بی کو ویسی تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں. دیکھیں اب آج جو عمران خان کو یہ ایک پیٹرن جو چل رہا تھا جس میں عمران خان کا ڈیلی تیسرا چوتھا دن ہے مسلسل ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے 24 نومبر کی جو باقاعدہ کال ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کا فوکس اپنی تیاریوں پر تھا. تو ہم نے جو اس ویڈیو کے حوالے سے گفتگو کی، نہ تو اس کے جو اس کا کنٹینٹ تھا اس کے اوپر کوئی بات کی ہے کہ بھئی یار وہ کنٹینٹ کے اوپر کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایسا ہونا چاہیے تھا. صرف ایک رائے، میری اپنی ذاتی رائے یہ تھی کہ یہ اس طرح کی ویڈیو اور اس طرح کی چیزوں کا ٹائم جو ہے وہ یہ نہیں تھا جو یہ ویڈیو دی گئی. کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے رضوان صاحب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اس 24 نومبر کی جو کال ہے اس کو لے کر جو تیاریاں چل رہی ہیں اس میں حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس کوئی بیانیہ ہی نہیں تھا، کوئی بات ہی نہیں تھی یہ کرنے کی کہ وہ بالکل انڈر پریشر تھے، اور ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا کہ یار پاکستان تحریک انصاف کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی کیمپین سوشل میڈیا پر اور آن گراؤنڈ چل رہی ہے. لیکن آپ نے کل سے دیکھا کہ اس بیان کے بعد سے جو نریٹو بنایا گیا، اور آج عمران خان کو اڈیالہ جیل میں اس کے حوالے سے یہ ایک وضاحت ان کو یہ ٹویٹ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہوئی ہے، اور یہ ایک ایکسپلینیشن ہے جو انہوں نے دی ہے اپنے تمام لوگوں کو جو اس حوالے سے پروپیگیٹ کرنا شروع ہو چکے تھے. تو اب جو مقصد جو 24 نومبر کی کال کا مقصد یا تو پاکستان کے انٹرنیشنل افیئرز اور ان کو ڈسکس کرنا ہے، تو پھر تو چلو جی ایک نئی ڈیبیٹ ہے، آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں. اگر 24 نومبر کی کال عمران خان کی طرف سے دیے گئے جو 3 اہداف ہیں وہ اگر فوکس ہے اور ان اہداف کے اوپر بات کرنی ہے، تو پھر تو پریپریشن کے لیے چند گھنٹے باقی ہیں اور ایک بڑا امتحان ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے اور اس پاکستان کی عوام کے لیے. تو بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں رضوان صاحب، جب سنائپر یا کوئی تیر انداز اپنا ہدف کا نشانہ لیتا ہے نا، تو وہ نشانہ لیتے وقت اپنا سانس بھی روک لیتا ہے، آواز تو دور، بولنا تو دور، سانس بھی روک لیتا ہے کہ اس کے سانس کی موومنٹ سے اس کا نشانہ، اس کا فوکس جو ہے وہ ڈی فوکس نہ ہو اور اس کا نشانہ ہدف پہ جا کے لگے. تو ایسے موقع پر تو جو 24 نومبر کی جو عقل مند لوگ ہیں وہ 24 نومبر کو ہدف کر رہے ہیں جو ٹارگٹ عمران خان نے دیا گیا. اس کے علاوہ اگر آپ ان چیزوں میں پڑھیں گے، یہ والے معاملات کھولیں گے، تو پھر اس کا آپ نے نتیجہ دیکھا کہ ڈپٹی وزیر اعظم جو ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے یوں اینج کر کے انہوں نے پریس ریلیز جاری کروائی، اور ان کی آپ پریس ریلیز پڑھیں جو وہ تو انہوں نے شریف نے، مریم نے، سب نے، تو ایک ان کو وہ بیانیہ مل گیا، اور اس پہ عمران خان کا یہ جو میسج ہے یہ بڑا ضروری پیغام تھا جو کلیئر ہو گیا. کہ اس کے اوپر جو تنقید بنتی ہے، دیکھیں ٹھیک ہے آپ کی بات کی تنقید کا یہ شاید موقع نہیں ہے، اور ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ وکٹم اگر کوئی ہے، مظلوم ہے، تو اس کے اوپر اعتراض کے باوجود آپ مظلوم کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے. اس حد تک یہ بات درست ہے. صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے کہنے کے اوپر یہ ویڈیو بیان جاری کیا گیا اور عمران خان کا پیغام انہوں نے دے دیا. اب اس پیغام کے اندر جو غیر ضروری چیز جس کے اوپر اعتراض ہے، اب عمران خان اپنی جو ان کی بہن علیمہ خان ہے وہ میڈیا پہ ایکسپوز ہوتی ہیں، آتی ہیں. عمران خان ان کو ڈیلی کہتے ہیں آپ نے جا کے باہر یہ بات کرنی ہے، باقاعدہ وہاں پہ اڈیالہ جیل کے اندر ان کو عمران خان بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ گفتگو کرنی ہے. وہ آتی ہیں، وہ باہر گفتگو کرتی ہیں، وہ ڈیلی بات کرتی ہیں، اور کئی کیمروں کے سامنے کئی لوگوں کو انٹرویو دیتی ہیں وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی. اور ان کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر صرف عمران خان کا پیغام ہوتا ہے. اس طرح کی چیز جو ہوئی ہے وہ شاید اگر ہو بھی گئی تھی تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی غیر ضروری چیز ہے وہ کٹ بھی کی جا سکتی تھی. اس ویڈیو پیغام میں بہت سارے کٹس بھی تھے. یہ نیگلیجنس ہے جو نہیں ہونی چاہیے. وہی آپ نے جیسے کہا نا، نشانہ اگر آپ نے رکھنا ہے تو ساری فوکس اس نشانے کے اوپر ہونی چاہیے. ابھی عمران خان 24 نومبر کی کال کی بات کر رہے ہیں، تو آپ رات جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں، کارکنان ہیں، یا ان کا جو سوشل میڈیا کا ایک جو ان کی پاور ہے، وہ آپ نے دیکھا رات اسی چیز کو لے کر ڈسکس ہو رہی تھی. آپ نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی انتظامیہ کو، اور ہم آگے چل کے ابھی بات کریں گے کہ وہ انتظامیہ نے یہاں پر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں اور راستے، اور اس دفعہ تو کچھ اور بھی فردر سٹیپ لیے گئے ہیں. تو ابھی فوکس تو یہ ہونا چاہیے کہ 24 نومبر کو جو کال دی گئی ہے اس کو سکسیسفل کر کے اپنے جو اہداف ہیں، اپنے جو مقاصد ہیں، ان کو کیسے حاصل کرنا ہے. تو بہرحال آپ زیادہ سمجھدار ہیں، آپ ہماری تو پھر انہوں نے یہ چونکہ عمران خان انہوں نے کہا نا کہ ہٹایا اس لیے گیا جو بشرا بی بی کے اس میں تھا، تو یہ سوال بھی یہ بھی ہوا کہ جی بشرا بی بی نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو سزا دی گئی اس بات کی.
کہ وہاں پہ وہ ننگے پاؤں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کبھی کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی ایک سوال ہوا وہاں پہ اڈیالہ جیل میں کہ کبھی کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی سازش ہے, آپ کی اہلیہ کہہ رہی ہیں کہ جی سعودی عرب جانے کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ معاملہ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ہم نے جو بھی بات کی ہے ہم نے کہا ہے کہ اس کے اوپر تحقیقات کروائیں. عمران خان نے کہا کہ میں نے اس وقت بھی چیف جسٹس کو کہا اور جنرل طارق کے ذریعے سازش کی تحقیقات کروانے کی کوشش کی, کمیشن عمران خان نے بنایا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ایسے نہیں ہونے دیا. وہ جنرل طارق کو جنرل باجوہ نے کہہ دیا کہ آپ اس کمیشن میں شامل نہیں ہوں گے, اور ظاہر ہے چیف جسٹس نے بھی اس کے اوپر تحقیقات نہیں کی. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تب شفاف تحقیقات ہو جاتی تو سچ کھل کے سامنے آ جاتا. میں اب بھی کہتا ہوں کہ اس کے اوپر تحقیقات کروائیں اور کہ پتہ چلے کون کون اس کے اوپر شامل تھا. ہمارے پاس جو سالڈ جس کا سائفر کے صورت میں ایک ایویڈنس, اس کے کانٹینٹس عدالت کے ذریعے یہ لوگوں آج تک ایک آ بار چکے پھر ہیں. ایک بار میری بات اس پہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ایک بار پھر عمران خان نے یہ جو کل سے ایک نیریٹو بنانے کے لیے, بیانیہ بنانے کے لیے یہ ایکٹیو ہوئے تھے اور یک دم سے ان کو جیسے چابی دی جاتی ہے یہ سٹارٹ ہوئے تھے. تو یہ جو بات عمران خان نے کی ہے کہ کمیشن بنانے کے لیے, تو اگر کوئی ایسا کام ہے ملکوں کے ساتھ تعلقات عمران خان کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں تو اس پہ اوپر کمیشن بنائیں اور کمیشن میں اس بات کو لے کر آئیں اور تحقیقات کریں کہ جو عمران خان باجوہ کے بارے میں بات کریں, جنرل قمر جاوید باجوہ کا, انہوں نے یہ کیا تھا یا یہ کس کے پارٹ پر غلطی ہے, تو یہ تو ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے نا. تو لیکن کون کمیشن بنائے گا, لیکن کون کمیشن بنائے گا, یہ تو کبھی نہیں بنائیں گے. اگین پھر ان سے دوبارہ بشرا بی بی کے حوالے سے آج زیادہ سوالات رپورٹرز نے وہاں سے پوچھے ہیں. تو اس میں انہوں نے پھر کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جی بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. بطور اہلیہ انہوں نے احتجاجی کال کے حوالے سے قوم تک میرا پیغام پہنچایا ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے حوالہ دیا, انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے لیے مشرف دور میں بیگم کلثوم نواز بھی نکلی تھی, مگر اس نے ڈکٹیٹر ہوتے ہوئے بھی بیگم کلثوم نواز کو جیل میں نہیں ڈالا تھا. لیکن بشرا بی بی کو اس دور میں 9 ماہ جھوٹے مقدمات میں قید میں بھی ڈالے رکھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سیاستدان ہے اس کی بیوی جو غیر سیاسی خاتون تھی بیگم کلثوم نواز, وہ لیکن نواز شریف کے لیے نکلی تھی, لیکن اس کو مشرف ڈکٹیٹر نے بھی جیل میں نہیں ڈالا تھا. میری بیوی کو تو 9 ماہ انہوں نے غیر قانونی طور پہ جیل میں بھی رکھا. اچھا پھر اگین انہوں نے لوگوں کو کہا کہ جی ابھی اس وقت فوکس جو ہے وہ 24 نومبر پہ ہونا چاہیے. قوم سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنی ساری توجہ 24 نومبر کے احتجاج کے اوپر رکھیں, اور یہ کہا کہ انشاءاللہ آپ کی فتح ہوگی. تو یہ ان کی آج کی گفتگو تھی جو انہوں نے وہاں پہ کی, اور یہ ساری چیزوں کے اوپر جو سوالات تھے ان کا انہوں نے جواب دیا. پھر ساتھ ہی ساتھ کچھ اسٹریٹجیز کے حوالے سے بھی ان کو بتایا گیا, اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت حکومت کس خوف میں مبتلا ہے. اور مذاکرات کے حوالے سے عمران خان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات, انہوں نے مجھے جو پیغام بھیجا تھا یہ کہا تھا کہ مذاکرات اس وقت شروع ہوں گے جب آپ 24 نومبر کی کال مؤخر کریں گے. انہوں نے کہا جی مؤخر کسی صورت یہ کال نہیں ہوگی, کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو ہم مذاکرات کریں گے, لیکن ساتھ احتجاج ہر صورت ہوگا. اور قوم کو انہوں نے پیغام دیا اور وکلا کو الگ سے پیغام دیا ہے. اب پیغام ان کا جا چکا ہے. جو اگلے حصے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو تیاریاں ہیں جس کے لیے بہت زیادہ خوف ہے, یہ کیوں اتنا خوف ہے اور اس کی وجہ کیا ہے, کچھ اعداد و شمار ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. کہ اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ 6 موٹر ویز بند کر دی گئی ہیں. کبھی کسی پوری دنیا کی سیاسی تاریخ کے اندر کسی سیاسی جماعت کے احتجاج کے اوپر ملک کی جو بڑی شاہراہیں ہیں, 6 بڑی شاہراہیں موٹر ویز, ان کو پہلے سے, اور وہ بند 24 کو احتجاج ہے, 22 سے وہ بند ہو جائیں گی. آج رات سے وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گی 8 بجے کے بعد. اور احتجاج کا مقصد ہوتا ہے کہ جام کرنا, وہ آلریڈی جام کر رہے ہیں. اسلام آباد کو مکمل طور پر سیل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. ہاسٹلز کے اندر جو لوگ نوجوان مقیم ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نوجوان بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں, ہاسٹلز کو خالی کروا رہے ہیں, اور اس کے لیے جو ہے وہ نوٹسز دیے جا رہے ہیں. پوری انتظامیہ, پوری مشینری. اذان سن لیتے ہیں. اچھا جی ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام آباد میں تو مکمل ہو کا عالم, کرفیو کا نفاذ ہوگا عمر صاحب. اس کے علاوہ جو باقی شہروں میں بھی آپ کو پتہ ہے رینجرز اور یہ ساری چیزیں ہیں, سب کچھ بند ہوگا. تو پھر لوگ کیسے نکلیں گے؟ میں اس سے پہلے کہ اعداد و شمار پیش کروں, آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے, آپ نے لوگوں سے جو گفتگو کی ہے, کیا پلان ہے؟ اچھا, ایک تو جو ہمیں اطلاع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا جو احتجاج میں شامل ہونے کے لیے جو مختلف جگہوں سے لوگ ہیں, جو ینگ لوگ ہیں, نوجوان ہیں, یوتھ ہے, ان میں سے بہت سے لوگ میری اطلاعات کے مطابق اس ٹائم بھی اسلام آباد پنڈی میں موجود ہیں. صحیح ہے. اور یہ بات انتظامیہ کے علم میں بھی آئی ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ
نہ صرف ہوٹل نہ صرف جو ہاسٹلز ہیں وہ خالی کرائے جا رہے ہیں، جہاں کے یونیورسٹی کے ہاسٹلز ہیں ان کو خالی کرایا جا رہا ہے، جو پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں وہاں پہ یہ نوٹسز بھیج رہے ہیں کہ لڑکے جو وہاں پہ رہائشی ہیں وہ اسلام آباد پنڈی چھوڑ جائیں، اور 27-28 تک جب تک جو ڈیٹ دی گئی ہے اس وقت تک وہ اسلام آباد پنڈی نہ رہے ہیں۔ اچھا اڈے، اب سنیں اڈے بند کر دیے ہیں، جو بسوں کے اڈے ہیں وہ تو چلو بند کیے ہی کیے ہیں، جو اسلام آباد اور راول پنڈی کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ ہے، جو ان کی میٹرو ہے، اس کے علاوہ جو میٹرو تو چلو بند ہی ہے نا، جو دیگر ٹرانسپورٹ ہے، جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں یا جو ویگنیں ہیں، ہائی ایس ہے، وہ تمام بند کرنے لگے ہیں کہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی۔ اچھا دوسرا، اسلام آباد کو چاروں طرف سے یہ بند کیا انہوں نے، اور نہ صرف اس دفعہ بند کر رہے ہیں بلکہ اب یہاں پر اسلام آباد میں بھی اطلاعات ہیں کہ وہ جو کنٹینر جہاں رکھ رہے ہیں ان کے آگے کھدائیاں کر رہے ہیں اور ان کے آگے خندقیں کھود رہے ہیں، وہ بے شک مارگلا روڈ والی سائڈ ہو، موٹر وے رضوان بھائی نے بتایا 6 سے زائد موٹر ویز جو ہیں وہ بند ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ موٹر وے پورے پاکستان میں بند ہے، آپ کہیں نہیں جا سکتے، آپ نہ پشاور سے پنجاب جا سکتے ہیں، نہ آپ پنجاب سے جنوبی پنجاب جا سکتے ہیں، مطلب آپ بالکل چیزیں جو ہے نا وہ یہ ان کو کلوئر کی طرف چلیں گے۔ اچھا ساتھ ہی انٹرنیٹ تو ویسے ہی 23 کو انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ وہ بند ہوگا، اور 23 سے لے کر پھر آن ورڈ پتہ نہیں کب وہ انٹرنیٹ کھلتا ہے۔ رضوان صاحب یہ تو تیاریاں یہ کر رہے ہیں کنٹینرز، اب پاکستان تحریک انصاف ایٹ لیسٹ 2 احتجاج کر چکی ہے، 2 مرتبہ وہ اسلام آباد آ چکی ہے، اور بہت زیادہ تعداد میں کنٹینرز بھی، پولیس بھی، یہی جو انتظامات آپ بول رہے ہیں پہلے تھے، نیٹ بھی بند تھا، ہر چیز جو ہے وہ اس طریقے سے روکی گئی، لیکن لوگ پھر بھی پہنچے، اور لوگوں نے یہاں پر ڈی چوک میں پہنچ کے آگے قیادت نے جو فیصلہ کیا وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو ایک کال تھی وہ پاکستان تحریک انصاف نے ڈی چوک پر پہنچ کر انہوں نے دکھایا۔ تو ابھی تو فائنل کال ہے، اور اب کی جو تیاریاں ہم پہلے بھی بتا رہے ہیں کہ اس دفعہ تیاریاں تھوڑی مختلف ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اور لاہور کے حوالے سے اسپیشلی بار بار بتانے کا مقصد یہی ہے کہ لاہور سے آپ کو بڑا سرپرائز مل سکتا ہے، اور جس طریقے سے سلمان اکرم راجہ کر رہے ہیں اس سارے پروسیس کو، اور وہ چلا رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ نے میٹنگز کر رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، لوگوں کی جو اچھا ایک اور چیز بھی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ جو لاہور میں جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے نا کہ گاڑیاں لینی، وہ اس سے زیادہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ ایک مارچ کی صورت میں لاہور سے لوگ نکلیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے ایک موب ایک زیادہ تعداد میں ایک جگہ نکلیں گے، تو اس سے ان کا یہ خیال ہے کہ جو رکاوٹیں بھی ہوں گی تو وہ انڈیویجول لیول پہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو، ٹولیوں کو انتظامیہ کے لیے پکڑنا اور ان کو وہاں سے آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ موب کی صورت میں جا رہے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ ایٹ لیسٹ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور وہ روکنا تو نہیں چاہیے، لیکن بہرحال اگر پولیس روکے گی بھی صحیح تو پھر اس میں اگر دیکھیں میری بات سنیں، اس میں پرامن احتجاج ہے، آپ بغیر کسی انہوں نے کیا کرنا، ان کے پاس کوئی لاٹھیاں سوٹیاں تو نہیں ہے نا، احتجاج کے لیے گھروں سے نکل رہے ہیں نا، تو اگر آپ وہاں پر لوگوں کو پہل کر کے ماریں گے، لوگوں کے اوپر ڈنڈے برسائیں گے، ان کے اوپر آنسو شیل پھینکیں گے، اور اس کے بعد آپ ان کو کہیں گے کہ یہ پرامن نہیں ہے، تو پھر وہ قصوروار آپ ہوں گے، حکومت ہوگی، انتظامیہ ہوگی، وہ لوگ نہیں ہوں گے جو احتجاج کے لیے، احتجاج ان کا رائٹ ہے، وہ نکل رہے ہیں۔ اور باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں رضوان صاحب جو سرپرائزز بھی ہیں، اور یہ جیسے آپ نے یہ کہا کہ سوری آپ بات جاری رکھیں، آپ نے یہ کہا کہ زیادہ تعداد میں لوگوں کو نکالنے کا پلان اس لیے ہے کہ کم لوگ پکڑے جاتے ہیں، پولیس ان پہ ایزیلی ہاتھ ڈال سکتی ہے، زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں تو ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا یا ان کو پکڑنا یا ان کو اوپر تشدد کرنا، جیسے پولیس سوٹے ڈنڈے مارتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا اسلام آباد میں جب زیادہ لوگ آئے تو پھر وہاں فوج کھڑی تھی، وہ بھی ان کو الٹیمیٹلی پیچھے ہٹنا پڑا، آپ ان کو گولی تو نہیں چلا سکتے۔ اچھا جو ان کی ابتدائی پلاننگز ہیں اور جو ایک بہت بڑا ٹارگٹ دیا ہوا ہے، اس کا جو اعداد و شمار کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، اس کا اگر صرف 1% جو اگر اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہو جائے، 10% تو بہت ہی ہے، تو پھر بھی اتنی تعداد میں لوگ آ جائیں گے اس دفعہ کے پلان کے مطابق کہ حکومت کے لیے مشکل ہوگا۔ اب آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کی جو تنظیم ہے خالی وہ یونین کونسل لیول تک ہے، ہر یونین کونسل میں ان کی تنظیم موجود ہے، لیبر ونگز اس کے علاوہ ہے، یوتھ ونگ اس کے علاوہ ہے، آئی ایس ایف اس کے علاوہ ہے، ٹریڈرز ونگ اس کے علاوہ ہے، وکلا ونگ اس کے علاوہ ہے۔ اس کے صرف یونین کونسلز کے اگر آپ دیکھ لیں عہدیداروں کو، اور پاکستان میں کل ملا کے چاروں صوبوں میں 2945 یونین کونسلز ہیں، یعنی تقریباً 2950۔ ہاں 29 اس حساب سے دیکھیں، اگر ایک یونین کونسل میں 10
جو عہدیدار ایک وہ جو کابینہ ہوتی ہے آپ اسی کو دیکھ لیں جو ان کے عہدیدار ہیں صرف یونین کونسل کے لیول تک، تو یہ تقریباً 29,450 لوگ، 30,000 لوگ یہ بنتے ہیں. پھر پاکستان میں جو ایم این ایز کو ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ 10,000 بندہ لانے کا ہے. تو پاکستان میں اس وقت 268 اور ٹکٹ ہولڈرز کو بھی 268 حلقے، اور 268 حلقے کا جو ایم این اے ہے وہ اگر 10,000 بندے نہیں لا سکتا، 5,000 نہیں لا سکتا، 1,000 نہیں لا سکتا، 500 نہیں لا سکتا، اگر وہ صرف 50 بندوں کے ساتھ آتا ہے تو یہ نمبر جو ہے وہ بن جائے گا 13,400. پنجاب میں 297 حلقے ہیں، ایم پی اے یا ٹکٹ ہولڈر 25 بندے بھی اگر لے کے آتا ہے تو یہ نمبر بنتا ہے 7,225. اسی طرح سندھ کے 130 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، اس کے جو ایم پی ایز ہیں یا ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ بھی اگر 25 لوگ لے کے آتے ہیں. کے پی کے 115 حلقے ہیں، وہ صرف 25 بندے ایک ایم پی اے یا ٹکٹ ہولڈر لے کے آتا ہے. اور اس طرح بلوچستان کا وہ صرف 25 لے کے آتا ہے. پھر اسی طرح جی بی بھی ہے، کشمیر بھی ہے، وہاں سے بھی لوگوں نے آنا ہے. تو میں منیمم جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج جو عہدیدار اور صرف یہ جو لوگ ہیں یہ نمبر 55,000 بنتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب 50-60 ہزار بندہ، یہ اس میں ابھی ہم نے وہ لوگ شامل نہیں کیے جو کارکنان ہیں، جو عہدیدار نہیں ہیں، جو خود نکلنا چاہ رہے ہیں، جو خواتین نکلتی ہیں، یہ وہ لوگ الگ سے شامل ہوں گے. وکلا کے ونگ اس میں ہم نے شامل نہیں کیا، آئی ایس ایف کو شامل نہیں کیا، کسانوں کو شامل نہیں کیا. یہ تو وہ لوگ شامل کیے ہیں جو منیمم ہے، جنہوں نے ہر صورت نکلنا ہی نکلنا ہے، ادروائز وہ اس عہدے پہ نہیں رہیں گے جہاں پہ وہ ہیں. اور ایک ایم این اے کے لیے 50 بندہ تو ویسے ہی وہ ایک اگر یار وہ اکثر گاڑی نہیں بھی کرتا. اکثر ایم این ایس کے اگے پیچھے تے گڈیاں ہی 50 گاڑیاں لی ہوندیاں نے. سو یہ منیمم یہ بتا رہے ہیں. تو خوف یہ جو بہت زیادہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ سب کچھ بند کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ نکل ہی نہ سکیں. لیکن لوگ تو پہلے بھی انہوں نے بند کیا تھا. لوگ اسلام آباد سنگجانی جلسے کے اندر پہنچے اور بہت میسو تعداد تھی بھائی. وہ میری حساب سے وہ سب سے بڑا جلسہ تھا کیونکہ لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، آ رہے تھے جا رہے تھے. اور وہ جلسہ گاہ نہیں لاہور والا، بھری نہیں ہے. لاہور کانا والا بہت بڑا جلسہ تھا. لوگ وہاں پر پہنچے، بڑی دور جگہ تھی، 100 ہرڈلز لگائی ہوئی تھی، لیکن لوگ وہاں پہنچے. پنڈی کے اندر جس طرح لوگوں نے وہاں پہ ہم نے دیکھا، پنڈی ریجن پورا. پھر اسلام آباد ویسے ہی یہاں پہ ڈی چوک پہ جب بھی ہوتا ہے، ابھی قافلہ آ نہیں رہا ہوتا ہے، یہاں پہ انہوں نے پولیس کو تھکا دیا ہوتا ہے. اور پھر خیبر پختونخوا کا قافلہ. سو یہ جو ابھی ریسنٹلی 4 اکتوبر کو آئے تھے تو اس وقت بھی لوگوں کی بڑی تعداد تھی، وہ تو پھر دھوکہ ہو گیا. اب اس بار دھوکے کی گنجائش بھی نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے حکومت کو یہ مشکلات ہیں اور یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ خوف کا شکار ہیں. اور اسی وجہ سے اب یہ چیزوں کو تھوڑا سا ڈائیورٹ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور معاملے کو وہ دیکھا کہ ان کو ایک موقع مل گیا کل کے بیان کے بعد. لیکن پی ٹی آئی کے لیے یا عمران خان کے لیے کوئی اگر یہ کہے کہ بشرا بی بی کا بیان یا کسی پارٹی کا بیان یا شیر افضل مروت کا بیان، آج جو عمران خان کا بیان آ گیا اس کے بعد وہ چیپٹر کلوز ہو بڑھ گئی بات. فوکس عمران خان نے کہا ہے کہ جی 24 پہ رکھیں، وہ فوکس پورا ہے. لوگ اپنی پوری تیاری کے ساتھ ہیں، حکومت کے اپنے پلانز ہیں، ان کے بھی اپنے پلانز ہیں. اور عمر صاحب نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ سرپرائزز ہوں گے، اور یہ سرپرائزز واقعی آپ کو اس بار سرپرائز کریں گے. کیونکہ یہ جو ہم آپ کو تھوڑے سے اعداد و شمار آپ اسی کا حساب لگا لیں، ابھی ہم نے اس میں لوگوں کا کال کے اوپر رسپونڈ کرنا، عام لوگوں کا جو 8 فروری کو کروڑوں کی تعداد میں لوگ نکل کے انہوں نے سب کچھ پلٹ دیا تھا، اب صرف ہزاروں کی تعداد میں ہی اگر لوگ نکل آتے ہیں تو معاملہ جو ہے پھر ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. سو یہ اس وقت سچویشن ہے. بہرحال ہم اس کو یہ کور کریں گے. سچویشن 8 فروری والی، آپ 8 فروری کا دن اپنے مائنڈ میں رکھیں. 8 فروری کو انٹرنیٹ نہیں تھا، راستے بند تھے، لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے نہیں ہو رہے تھے، لوگوں کو نشانات ڈھونڈنے میں مسئلہ تھا. ابھی تو صرف ایک کام ہے نا، گھر سے نکلنا ہے اور قافلے کے ساتھ ڈی چوک پہنچنا ہے. اس دن تو آپ نے پرچیاں بھی کٹوانی تھیں، لوگوں کے مخالفین اور ان کو جو ریاستی ان کو حمایت حاصل تھی اس میں آپ نے جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کرنا تھا ان کے خلاف جا کے. تو جو 8 فروری کو لوگوں نے ایک سرپرائز کر دیا، پوری تمام جو اقتدار اور طاقتور لوگ ہیں ان کو آپ نے حیران کر دیا، آپ نے ان کو خوف میں مبتلا کر دیا، جس کے بعد سے سلسلہ جو ایک تبدیلیاں اور اپنے حق میں چیزوں کو فیور میں لانے کا جو سلسلہ تھا وہ ابھی تک چلے جا رہا ہے اور چیزیں ان کی فیور میں نہیں جا رہی. تو وہ 8 فروری تھا اور آج بھی 24 سے پہلے تک اب جو سچویشن ہے بالکل وہی ہے. راستے بند ہوں گے، موبائل انٹرنیٹ نہیں ہوگا، لوگوں کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی،
اور بلکہ اب تو وہ کل میں دیکھ رہا تھا قاسم سوری وغیرہ نے ایک دو وہ بھی بتائی ہیں، ایک پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایک دو ایپلیکیشنز ایسی کوئی بتائی ہیں، وہ بریفائی کے نام سے یا کچھ اس طرح کی، وہ اس سے آپ بغیر انٹرنیٹ کے بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو لوگ مطلب جس طرح انہوں نے 8 فروری کو ایک دوسرے ہر گھر میں اپنے کینڈیڈیٹ کا نشان پہنچایا تھا نا، یہ بالکل یہ میسیج اسی طرح ہر گھر میں پہنچا رضوان صاحب کے 24 نومبر کو نکلنا ہے. کامنٹس تھوڑے سے شامل کرتے ہیں جی. محمد آصف اعظم کہتے ہیں الحمدللہ میں اسلام آباد پہنچ چکا ہوں. اس احتجاج میں شرکت صرف خان کے لیے نہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں. وہ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، لوگ آپ پہنچ چکے ہیں پہلے سے ہی اسلام آباد میں، اور یہ ہمارے ایک ویور بھی ہیں. علی اکبر شاہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے بہادر غیوم محب وطن نوجوان کم از کم 5 لاکھ کی تعداد میں پرامن احتجاج کے لیے ضرور پہنچے. نوجوانوں سے زیادہ امید ہے لوگوں کو جی. رضوان محمود کہتے ہیں ہم بحثیت قوم ڈرپوک ہیں. اٹس ٹروتھ. نہیں یار، نہیں ڈرپوک نہیں ہے ہم نے. یہ اتنے سالوں سے 2 سالوں سے مسلسل جو مقابلہ پاکستانی قوم کر رہی ہے، اور پچھلے اتنے سالوں سے جن حالات سے پاکستانی قوم گزر رہی ہے، وہ کسی صورت میں ڈرپوک نہیں ہے، بس تھوڑا مصروف ہے. اچھا جی، یہ وک لو لین ان کا یوزر نیم ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ I really admire your vlog. Don't miss a single one. Keep up the good work. Just a concern when you guys openly talk about PTI strategy for this march. آپ اس کو ایکسپوز تو نہیں کر رہے اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے لیے؟ ان کو پتہ ہے ہم سے زیادہ وہ حکومت کے پاس خبریں ہوتی ہیں، اور جو حکومت کے مخبر ہیں وہ پچھلے 1 ہفتے سے نا فیلڈ میں اندر ہیں، کام کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، رپورٹس پہنچا رہے ہیں، کدھر سے مطلب سن گن لے رہے ہیں. تو ان کو آلریڈی پتہ ہے، اس لیے اتنی ڈسپریشن ہے. تو اس لیے ہم تھوڑا سا لوگوں کو اس لیے بھی بتا رہے ہیں آپ کو اس لیے بتانا ڈس اپوائنٹمنٹ نہ ہو نا، آپ مطلب آپ گھبرائیں نا. سو چلیں جی. شاکا یوزر نیم ہے ان کا جی. کہتے ہیں کمپنی صرف ٹائم بانٹ کر رہی ہے، کوئی مذاکرات والا تو خیر وہ دھوکہ ہی تھا سب. بس جی یہ پنجابی کا کامنٹ ہے جی. شامی تے سنتھا تساں کی ہوئے گل ہی جیڑی پہلے بائی سی. اچھا یہ ایسے ہے جی. یہ بخاری میں لگ رہا ہے مجھے. ہاں مانی پوچھ رہے ہیں جی 3 کب پورے ہوں گے؟ زبیر صاحب تو غائب ہی ہو گئے، جلدی پورے ہوں گے جی انشاءاللہ. عمران صادق کہتے ہیں گیس ماسک کر کے گلاب پانی نمک اور غلیلیں لازمی. احتجاج میں آنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں. غلیلیں چھوٹی اور بڑی دونوں لے کر آئیں. چھوٹی غلیلیں کنچے اور چھوٹے پتھر پھینکنے کے لیے، اور بڑی غلیلیں بڑے پتھر اور ٹیئر گیس کے شیل واپس استعمال کرنے کے لیے. بڑا تفصیل سے انہوں نے بتایا جی. یار آپ لوگ زیادہ تعداد میں نکلیں گے، آپ کو ان غلیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو ان بانٹے اور پتھروں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اچھا جی. محمد آصف اعظم کہتے ہیں جی اصلی صحافی ہیں شاہد اسلم، مریم نواز خان، وسیم ملک، مطیع اللہ جان، 3 کی ٹیم، صدیق جان وغیرہ وغیرہ. صحافی وہ ہوتا ہے جو سچی خبریں نکال کر عوام کو باخبر رکھتا ہے اور حکومت وقت کی غلطیوں کو عوام کے سامنے پیش کرتا ہے. وہ صحافی کہلانے کا اقدار نہیں جو صرف تجزیہ پیش کرے. ٹھیک ہے جی. یاسین عربی ہے، یہ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان ان کو سکون سے کرپشن نہیں کرنے دے رہا. یہ تو بری بات ہے نا. کرپشن کرنے والا ادارہ پولیس بھی ناراض ہے، اور رینجرز بھی اور ایف سی کے لوگ بھی. پلیز یار اس نظام کو چلنے دو، کرپشن کو ہونے دو، گھر بیٹھے کیڑے مکوڑوں کی طرح. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا جی. مقصود کہتے ہیں جٹ صاحب میں نے جنرل کو ڈرپوک بولا تھا، ہماری تیاری پوری ہے، خان کا ورکر ہوں 100 سے. اچھا. عمران صادق کہتے ہیں غلیلیں بازار سے نہ ملیں تو یوٹیوب پر دیکھ کر خود بنائیں. اچھا. رضیہ بیگم کہتی ہیں مکافات عمل کا سال ہے، سب ججز اور صحافی کیا مل کر نہیں خان کے خلاف کھڑے ہوئے؟ ایسے ہی ہے جی، سارے کھڑے تھے لیکن نہیں خان کو گرا سکے. باقی اور بھی وہ کامنٹس ہیں. علی رشید کہتے ہیں جی آپ کے ٹویٹ نے آپ کا اصل چہرہ دکھا دیا ہے. پہلے آپ کو بشریٰ بی بی کا بیان دیکھنا چاہیے تھا. پی ٹی آئی ورکرز کے نظر سے دیکھ رہے ہیں، پھر آپ ان پہ کچھ بولتے یہ ٹویٹ کرتے. بشریٰ بی بی کا بیان آنے کے بعد ہی آپ ایک لائن آپ جیسے اور بھائیوں نے ٹویٹ کرنا جن کو پی ٹی آئی ورکرز پسند کرتے ہیں، کوئی ہضم نہیں ہو رہی. اچھا جی. دیکھیں ایک آپ عمران خان کا جو آج ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بیان ہے وہ ہضم کر لیں بس پلیز. ایسا ہی ہے. تو بہرحال دیکھیں اس کے اوپر، چونکہ ابھی 24 نومبر کے بعد چلیں اس کے اوپر بات کریں گے. ابھی یہ عمران خان کا آج کا بیان کافی ہے.
تو فی الحال اجازت دیں, اللہ حافظ.